जान देंगे, जान देंगे, जान देंगे। बाहर आओ, लाठी उठाओ, नेता उठाओ, जाती उम्र की तरफ मार्च करो। इनको महलों से खींच कर निकालेंगे, इनके कपड़े उतारेंगे, इन पे कुत्ते छोड़ेंगे। ये हमारी दौलत के लूटे हुए पैसे। मैं खुद सियासतदान हूं, जो सामने आए उसको उड़ा दो, मर जाओ, मार दो। इस मेट्रो के चोर को भी मेट्रो के ऊपर गोली मारी है, तर 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 तर। कि हम लड़े और नवाज शरीफ के महल को आग लगा दें। इस असेंबली को आग लगा, इस मुल्क को आग लगा, इस असेंबली को आग लगा। सुन लो, जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मेरी छाती शहादत के जज्बे से सरशार है। देखिए, रात ये गिरफ्तार करना चाहते थे, सारी फोर्सेस थी सारे थानों में, तो मैं इधर उधर हुआ, सारे कान खोल के सुन लो, जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, और मेरी छाती शहादत के जज्बे से सरशार है। मैं इधर उधर हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने ये वीडियो देखी, दोनों वीडियो, और ये वीडियो शेख रशीद की वीडियो है, जो मुख्तलिफ मौके पे जो मुख्तलिफ उसने स्टेटमेंट दी थी, वो उसका एक कलेक्टिव एक अक्स है। देखिए, ये शख्स कई दफ़ा ऐसी गुफ्तगू कर चुका है, और आप इसकी गुफ्तगू पे गौर कीजिए कि ये कह क्या रहा है। मसलन ये इसके अल्फाज हैं, खाना जंगी की कोशिश कर रहा है, मारने की बात कर रहा है, गोलियां चलाने की बात कर रहा है, कत्ल करने की बात कर रहा है, असम्बली को जलाने की बात कर रहा है, और इंतहाई नाउज़ुबिल्लाह पाकिस्तान को तोड़ने जलाने की बात कर रहा है। अगर ये सोच कर इख्तियार व अरबाब और आपके ये जो हुकूमत है और इस मुल्क के करता धरता हैं, और ख़ुद अवाम भी, कौम भी, कि यार ये बस ठीक है, इसने बोल दिया, तो फिर आज जिस मुकाम पर हमारा मुल्क खड़ा है, फिर ये होगा, फिर लोग ऐसी गुफ्तगू करेंगे। सोशल मीडिया में ऐसी गुफ्तगू अब हो रही है, आई हुई है। उसकी वजूहत ये है, क्यों अल्लाह ताला ने, क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतसाब की बात की है कि जुर्म कोई करेगा तो चाहे उनकी बेटी ही क्यों ना हो, उसका हाथ काट दिया जाएगा। क्यों अल्लाह ताला ने कानून और आइन की हुक्मरानी की बात की है और कहा है कि चाहे चोरी तुम करोगे तुम्हारे हाथ काट दिए जाएंगे। मसलन हर जुर्म की सज़ा सामने मौजूद है, और पाकिस्तान के आइन और क़ानून में भी मौजूद है। अगर जो भी जुर्म करता है, या जो भी कानून तोड़ता है, या जो भी बगावत करता है, या जो भी आइन तोड़ता है, अगर उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो फिर इस मुल्क के साथ ये तमाम लोगों के साथ साथ उन तमाम लोगों के हौसले भी बुलंद हो जाएंगे। क्यों हम यूएई में जाते हैं, एक शुतरा यानी एक पुलिस वाला नज़र नहीं आता है, लेकिन हम ना लाइन तोड़ते हैं, ना चीज़ें फेंकते हैं, ना शोर करते हैं, ना गाड़ी अराउंड साइड चलाते हैं, मतलब कोई भी ऐसा अमल नहीं करते हैं जो हम पाकिस्तान में कर रहे होते हैं और ख़ुशी से कर रहे होते हैं। हालांकि यहाँ पुलिस भी खड़ी हुई नज़र आएगी, आपको सिक्योरिटी फोर्सेस भी नज़र आएंगी, लेकिन आप धड़ल्ले से कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अव्वल तो ये पुलिस वाले आपको नहीं पकड़ेंगे, और पकड़ेंगे तो ये आप कहना पड़ता है, मजबूरी है कि जी आप उनको मैनेज कर देंगे। आप अगर थाने चले गए तो वहाँ किसी का फ़ोन आ जाएगा, आप पैसे दे के मैनेज कर देंगे, बड़े बड़े लोगों की कॉल आ जाएगी, आप गए, कौन रोकेगा आपको? और आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो फिर पाकिस्तान का आइन और क़ानून तोड़ते रहिए। तो यही फ़र्क है,
اور یہی آپ کے لوگ جو ہیں وہ یو اے ای جاتے ہیں، سعودیہ جاتے ہیں، کسی اور ملک میں جاتے ہیں، کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں قانون نہ صرف سخت ہے بلکہ اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. یہاں قانون موجود ہے لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوتی. بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ بھئی جاہل ترین طبقہ ہمارے ہاں بہت جہالت ہے اس لیے وہاں تو پڑھائی ہے. تو جب پاکستان سے لیبر طبقہ، یہ جاہل طبقہ، پاکستان سے باہر صرف 1.5 گھنٹے کی فلائٹ سے یو اے ای میں اترتا ہے، قطر میں اترتا ہے، دبئی میں اترتا ہے، سعودی میں اترتا ہے، تو مجھے یہ بتائیے کہ یہی لیبر اور جاہل طبقہ وہی رویہ رکھتا ہے جو پاکستان میں ہے، یا وہاں ان ڈسپلن وہ بالکل لائن میں آ جاتے ہیں، قانون نہیں توڑتے ہیں، کوئی چیز نہیں پھینکتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں؟ آخر یہی جاہل طبقہ تھا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ضرور انسان کو آگاہی دیتی ہے، اس کو منور کرتی ہے، اس کے ذہن کو، اس کو روشن دماغ بناتی ہے، سمجھ دیتی ہے. وہیں احتساب کا عمل، خوف کا عمل، سزا کا عمل جاہلوں کو بھی سیدھا کر دیتا ہے. اتنا کہہ کے میں آگے بڑھتا ہوں. تو اگر یہ شیخ رشید، آج ہمارا ملک ہے، دیکھیں پھر حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردی ہو رہی ہے، اور ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، کہیں پولیس والے، کہیں فوج، کہیں ISI والے، کہیں کچھ اور، کہیں رینجرز، یہ شہادت لے رہے ہیں صرف اس لیے کہ اس ملک میں دشمن، اور ہم لوگ کیا ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمن میں کو کہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، اور ہم ان کو اپنا بہت بڑا مسیحا سمجھ رکھتے ہیں بعض اوقات، حالانکہ وہ ان ایجنڈے کو فالو کر کے، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ جو دو بھی دشمن ممالک ہے، بھارت ہے، اسرائیل ہے، کوئی اور دشمن ممالک ہے جو پاکستان کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، وہ براہ راست تو نہیں کر سکتا نا، وہ دشمن کے ذریعے کرے گا. وہ اپنے اندرونی ایجنڈوں کے ذریعے کرے گا. جو پاکستان کے دشمن ہوتے ہیں بظاہر وہ پاکستانی ہوتے ہیں لیکن منافقین ہوتے ہیں، بہت بڑے منافقین ہوتے ہیں. تو اس صورتحال میں اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن مل کر پھر پاکستان کو سبوتاژ کر رہے ہیں، پھر پاکستان کو کے اوپر حملہ کیا ہوا. ایک طرف معاشی حملہ ہے. اچھا دیکھیے، اس معاشی حملے میں پاکستان معاشی طور پر برے حالات کا شکار ہے. اس موقع پہ پاکستان کی تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کو، تمام لوگوں کو مل کر اس وقت کوشش کرنا چاہیے کہ پاکستان اس کرائسس سے نکل جائے. لیکن ایک پارٹی، ایک لیڈر مسلسل کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے، پاکستان قرضے میں ڈوب جائے. دعائیں بھی مانگ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے، حملے بھی کر رہا ہے، حالات بھی ایسے بنا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام. کیا کہیں؟ اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس شخص شیخ رشید کو اگر شروع میں ہی عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے تو آج پاکستان میں کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو، چاہے وہ عمران خان ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ زرداری ہو، چاہے وہ الطاف حسین ہو، چاہے کوئی ہو. عبرت کا نشان نہیں بنایا آپ نے. کیا کسی دوسرے ملک میں اس طرح کی اس طرح کی سٹیٹمنٹ کے بعد وہ شخص آزادی سے گھوم سکتا ہے، حکومت میں وزیر بن سکتا ہے؟ ہمارے دور میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ ملک چلانا کس نے ہے؟ ملک بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس ملک نے تو ہمیں عزت دی، مقام دیا، ہمیں اقتدار دیا، اختیار دیا، عزت دی دنیا میں، ہمیں ایک سمبل دیا، ایک نام دیا. لیکن پریکٹیکلی تو اس نے کچھ نہیں کرنا. پریکٹیکلی تو جن لوگوں کو یہ دیا گیا انہوں نے اس ملک کو اٹھانا ہے. جیسے دوسرے ملک کو ان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم تو اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں. اور اس تباہی میں ہمارے ملک کے اہم ترین ادارہ، میں بار بار کہتا ہوں، عدلیہ شامل ہے، کیونکہ عدلیہ پہ سب سے بھاری ذمہ داری ہے کہ اگر وہ انصاف اور آئین اور قانون کو، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، انصاف کی بات کی، تبھی چرچل نے بھی انصاف کی بات کی کہ جی عدلیہ کی بات کی. تو قانون کا، اور اس زمانے میں جو آپ کے قاضی ہوتے تھے ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، اگر قاضی حق اور سچ کی بات کرتا ہے اور حق اور سچ کے فیصلے دیتا ہے تو بادشاہوں کو بھی جرت نہیں تھی کہ وہ قاضی کے سامنے آ سکے. تو یہاں بھی اگر عدلیہ نے اپنا حقیقی آئینی اور شرعی رول ادا کیا ہوتا
تو کسی ادارے، کسی شخص کی، کسی پولیٹیشین کی، کسی میڈیا پرسن کی، یا اس جیسے شیخ رشید جو فتنہ، اب لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ فتنہ ہے، شر ہے، لیکن فتنہ اور شر کو اگر آپ سزا نہیں دیں گے، پھر میں وہ ذکر کرتا ہوں کہ فتنہ اور شر کے لیے تقریباً 259 صحابہ بہت بڑی چیز تھے، وہ شہید ہوئے کئی جنگوں میں، لیکن ایک جنگ تھی جو جس نے جو شر تھا، فتنہ تھا، اس شخص کے لیے اس جنگ میں صحابہ 1200 شہید ہوئے، صرف اس شر اور فتنے کو، قذاب اس کو مٹانے کے لیے۔ تو اہمیت ہے نا، تو شر اور فتنے کو آپ پھلنے پھولنے دے رہے ہیں اور اوائڈ کر رہے ہیں، کان بند کر رہے ہیں، چھوڑو یار، نہیں بھائی، عبرت کا نشان بنائیے۔ اس کے بعد اگر آپ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہوتا تو آج جو بھی سیاسی لیڈر اس وقت ملک کے خلاف باتیں کر رہا ہے، اداروں کے خلاف کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے، شر پھیلا رہا ہے، فتنے پیدا کر رہا ہے، وہ اول تو کرتا نہیں، اور اگر اس کو بھی حساب میں لایا جائے تو اس لیے ایسے موقع میں وہی کر سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ حکومت یا جو بھی حکومت ہے وہ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ یہ خود اس قابل نہیں ہے، کیونکہ حکمران بزدل نہیں ہوتے، حکمران بہادر ہوتے ہیں۔ تو بہادری کا اور حکومت میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نیچے کئی ادارے، کئی آئین اور قانون کے ساتھ ادارے دیے ہوتے ہیں، بڑی بڑے طاقتیں، سیکورٹی فورسز، سب کچھ آپ کو دیا ہوا، انویسٹیگیٹڈ ڈپارٹمنٹ، انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ، حکومت کے نیچے حکومت بہت کچھ کر سکتی ہے بشرطے کہ وہ بزدل نہ ہو۔ تو اگر شیخ رشید کا آج بھی انتظام نہیں کیا جائے گا، آپ دیکھیں بھاگ گیا نا، کل تک کہتا تھا، میں وہ ویڈیو بھی سناؤں گا، سنی ہوگی آپ نے، میں نے دی ہے، کہ گرفتار کرنا ہے کر لو مجھے، اور میری جیل میرا سسرال ہے، اور یہ میری ہتھکڑی میرا زیور ہے، اور ہمیشہ بھاگتا رہا ہے۔ کل بھی اس کو جب پکڑنے کی بھی کوشش کی گئی، بھاگ گیا خود۔ اس میں دیکھ لیجئے، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو آپ کے یہ صورتحال ہے۔ اب اس صورتحال میں آپ ذرا بتائیے کہ اگر آج بھی پاکستان کے ارباب و اختیار نے، پاکستان سے محبت کرنے والوں نے، پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کی عدلیہ نے، پاکستان کی فوج نے، تمام اسٹیک ہولڈرز نے اگر آج بھی دہشت گردوں کو اور معاشی دہشت گردوں کو، جو معیشت کو تباہ کر رہے ہیں، جو سیکیورٹی فورسز پہ حملہ کر رہے ہیں، سیکیورٹی دہشت گردوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ان زیادہ نہیں ہیں، یہ 30 سے 40 منافقین ہیں جن کو عبرت کا نشان بنا دیں تو پاکستان میں سب خیر ہو جائے گا۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔